अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किताब का नाम सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और मुसन्निफ शेखुल हदीस हजरत अल्लामा मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह। आवाज नाची सैयद शब्बीर आलम साबरी। अबुल बख्तरी का कत्ल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग शुरू होने से पहले ही यह फरमा दिया था कि कुछ लोग कुफार के लश्कर में ऐसे भी हैं जिनको कुफार मक्का दबाव डालकर लाए हैं। ऐसे लोगों को कत्ल नहीं करना चाहिए। इन लोगों के नाम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिए थे। इन्हीं लोगों में से अबुल बख्तरी भी था जो अपनी खुशी से मुसलमानों से लड़ने के लिए नहीं आया था, बल्कि कुफार कुरैश इस पर दबाव डालकर जबरदस्ती करके लाए थे। ऐन जंग की हालत में हजरत मजर बिन ज़याद रज़ियल्लाहु अन्हु की नजर अबुल बख्तरी पर पड़ी जो अपने एक गहरे दोस्त जनादा बिन मलिहा के साथ घोड़े पर सवार था। हजरत मजर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ऐ अबुल बख्तरी, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को तेरे कत्ल से मना फरमाया है, इसलिए मैं तुझको छोड़ देता हूँ। अबुल बख्तरी ने कहा कि मेरे साथी जनादा के बारे में तुम क्या कहते हो? तो हजरत मजर रज़ियल्लाहु अन्हु ने साफ साफ कह दिया कि इसको हम जिंदा नहीं छोड़ सकते। यह सुनकर अबुल बख्तरी तैश में आ गया और कहा कि मैं अरब की औरतों का यह ताना सुनना पसंद नहीं कर सकता कि अबुल बख्तरी ने अपनी जान बचाने के लिए अपने साथी को तन्हा छोड़ दिया। यह कहकर अबुल बख्तरी ने रज्ज़ का यह शेर पढ़ा के जिसका मानी यह है, एक शरीफ ज़ादा अपने साथी को कभी हरगिज नहीं छोड़ सकता जब तक कि मर न जाए या अपना रास्ता न देख ले। उमैया की हलाकत। उमैया बिन खलफ बहुत ही बड़ा दुश्मन रसूल था। जंग बदर में जब कुफ्र व इस्लाम के दोनों लश्कर गुत्थम गुत्था हो गए तो उमैया अपने पुराने ताल्लुकात की बिना पर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु से चिमट गया कि मेरी जान बचाइए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु को रहम आ गया और आपने चाहा कि उमैया बचकर निकल भागे, मगर हजरत बलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने उमैया को देख लिया। हजरत बलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब उमैया के गुलाम थे तो उमैया ने उनको बहुत ज्यादा सताया था, इसलिए जोश इंतकाम में हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अंसार को पुकारा। अंसारी लोग दफातन टूट पड़े। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने उमैया से कहा कि तुम जमीन पर लेट जाओ। वो लेट गया तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु इसको बचाने के लिए उसके ऊपर लेट कर इसको छुपाने लगे, लेकिन हजरत बलाल और अंसार रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनकी टांगों के अंदर हाथ डालकर और बगल से तलवार घोंप घोंप कर उसको कत्ल कर दिया। बुखारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 308 बाब अज़ा बकुलुल मुस्लिम हरीबन। फरिश्तों की फौज। जंग बदर में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद के लिए आसमान से फरिश्तों का लश्कर उतार दिया था। पहले 1000 फरिश्ते आए, फिर 3000 हो गए, इसके बाद 5000 हो गए। कुरान सूरह आले इमरान व अनफाल में इसका जिक्र है। जब खूब घमसान का रन पड़ा तो फरिश्ते किसी को नजर नहीं आते थे, मगर उनकी हर्ब व ज़र्ब के असरात साफ नजर आते थे। बाज काफिरों की नाक और मुंह पर कोड़ों की मार का निशान पाया जाता था। कहीं बगैर तलवार मारे सर कट कर गिरता नजर आता था। यह आसमान से आने वाले फरिश्तों की फौज के कारनामे थे। कुफार ने हथियार डाल दिए। रुतबा, शैबा, अबू जहल वगैरह कुफार कुरैश के सरदारों की हलाकत से कुफार मक्का की कमर टूट गई और उनके पांव उखड़ गए और वो हथियार डालकर भाग खड़े हुए और मुसलमानों ने उन लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया।
اس جنگ میں کفار کے 70 آدمی قتل اور 70 آدمی گرفتار ہوئے، باقی اپنا سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اس جنگ میں کفار مکہ کو ایسی زبردست شکست ہوئی کہ ان کی عسکری طاقت ہی فنا ہو گئی۔ کفار قریش کے بڑے بڑے نامور سردار جو بہادری اور فن سپاہ گیری میں یکتا روزگار تھے، ایک ایک کر کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ ان ناموروں میں عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو بکری، زمعہ، عاص بن حشام، امیہ بن خلف، منبع بن الحجاج، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن الحارث وغیرہ قریش کے سرتاج تھے، یہ سب مارے گئے۔ شہدائے بدر، جنگ بدر میں کل 14 مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے، جن میں سے 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ شہدائے مہاجرین کے نام یہ ہیں: حضرت عبیدہ بن الحارث، نمبر 2 حضرت عمیر بن ابی وقاص، نمبر 3 حضرت ذو شمالین عمیر بن عبد، نمبر 4 حضرت عاقل بن ابی بکیر، نمبر 5 حضرت مہجہ، نمبر 6 حضرت صفوان بن بیضہ۔ اور انصار کے ناموں کی فہرست یہ ہے: حضرت سعد بن خیثمہ، حضرت مبشر بن عبد المنظر، حضرت حارثہ بن سراقہ، حضرت معوذ بن عفرہ، حضرت عمیر بن حمام، حضرت رافع بن معلہ، حضرت عوف بن عفرہ، حضرت یزید بن حارث رضی اللہ عنہم اجمعین۔ زرقانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 444 و صفحہ نمبر 445۔ ان شہدائے بدر میں سے 13 حضرات تو میدان بدر ہی میں مدفون ہو گئے، مگر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے چونکہ بدر سے واپسی پر منزل صفرا میں وفات پائی، اس لیے ان کی قبر شریف منزل صفرا میں ہے۔ زرقانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 445۔ بدر کا گڑھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ طرز عمل رہا کہ جہاں کبھی کوئی لاش نظر آتی تھی آپ اس کو دفن کروا دیتے تھے، لیکن جنگ بدر میں قتل ہونے والے کفار چونکہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، سب کو الگ الگ دفن کرنا ایک دشوار کام تھا، اس لیے تمام لاشوں کو آپ نے بدر کے ایک گڈھے میں ڈال دینے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ صحابہ کرام نے تمام لاشوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر گڑھے میں ڈال دیا۔ امیہ بن خلف کی لاش پھول گئی تھی، صحابہ کرام نے اس کو گھسیٹنا چاہا تو اس کے اعضاء الگ الگ ہونے لگے، اس لیے اس کی لاش وہیں مٹی میں دبا دی گئی۔ بخاری کتاب المغازی، باب قتل ابو جہل، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 566۔ کفار کی لاشوں سے خطاب، جب کفار کی لاشیں بدر کے گڑھے میں ڈال دی گئیں تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گڈھے کے کنارے کھڑے ہو کر مقتولین کا نام لے کر اس طرح پکارا کہ اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، اے فلاں اے فلاں، کیا تم لوگوں نے اپنے رب کے وعدہ کو سچا پایا؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدہ کو بالکل ٹھیک سچا پایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی لاشوں سے خطاب فرما رہے ہیں تو ان کو بڑا تعجب ہوا، چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان بے روح کے جسموں سے کلام فرما رہے ہیں؟ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، قسم خدا کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں تو زندہ لوگ میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، لیکن اتنی بات ہے کہ یہ مردے جواب نہیں دے سکتے۔ بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 183، باب ما جاء فی عذاب القبر، بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 566۔ ضروری تنبیہ، بخاری وغیرہ کی اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جب کفار کے مردے زندوں کی بات سنتے ہیں تو پھر مومنین خصوصاً اولیاء، شہداء، انبیاء علیہ السلام وفات کے بعد یقیناً ہم زندوں کا سلام و کلام اور ہماری فریادیں سنتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کی مردہ لاشوں کو پکارا تو پھر خدا کے برگزیدہ
بندوں یعنی ولیوں، شہیدوں اور نبیوں کو ان کی وفات کے بعد پکارنا بھلا کیوں نہ جائز و درست ہوگا۔ اسی لیے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے قبرستان میں تشریف لے جاتے تو قبروں کی طرف اپنا رخ انور کر کے یوں فرماتے تھے: السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ مشکات باب زیارت القبور، یعنی اے قبر والو تم پر سلام ہو، خدا ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم لوگ ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ اور صحابہ کرام کو اس کی تعلیم دیتے تھے کہ جب تم لوگ قبروں کی زیارت کے لیے جاؤ تو السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا انشاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم الغافرہ۔ مشکات باب زیارت القبور، صفحہ نمبر 154۔ ان حدیثوں سے ظاہر ہے کہ مردے زندوں کا سلام و کلام سنتے ہیں، ورنہ ظاہر ہے جو لوگ سنتے ہی نہیں ان کو سلام کرنے سے کیا حاصل۔ مدینہ کو واپسی۔ فتح کے بعد 3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں قیام فرمایا، پھر تمام اموال غنیمت اور کفار قیدیوں کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ جب وادی صفرا میں پہنچے تو اموال غنیمت کو مجاہدین کے درمیان تقسیم فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی تھیں، جنگ بدر کے موقع پر بیمار تھیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہزادی کی تیمارداری کے لیے مدینہ میں رہنے کا حکم دے دیا تھا، اس لیے وہ جنگ بدر میں شامل نہ ہو سکے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے ان کو مجاہدین بدر کے برابر ہی حصہ دیا اور ان کے برابر ہی اجر و ثواب کی بشارت بھی دی، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی اصحاب بدر کی فوسط میں شمار کیا جاتا ہے۔ مجاہدین بدر کا استقبال۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو فتح مبین کی خوشخبری سنانے کے لیے مدینہ بھیج دیا تھا۔ چنانچہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ یہ خوشخبری لے کر جب مدینہ پہنچے تو تمام اہل مدینہ جوش و مسرت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے انتظار میں بے قرار رہنے لگے، اور جب تشریف آوری کی خبر پہنچی تو اہل مدینہ نے آگے بڑھ کر مقام روحا میں آپ کا پرجوش استقبال کیا۔ ابن حشام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 643۔ قیدیوں کے ساتھ سلوک۔ کفار مکہ جب اسیران جنگ بن کر مدینہ میں آئے تو ان کو دیکھنے کے لیے بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا اور لوگ ان کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ بولتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی سعودہ رضی اللہ عنہا ان قیدیوں کو دیکھنے کے لیے تشریف لائیں اور یہ دیکھا کہ ان قیدیوں میں ان کے ایک قریبی رشتہ دار سہیل بھی ہیں تو وہ بے ساختہ بول اٹھی کہ اے سہیل، تم نے بھی عورتوں کی طرح بیڑیاں پہن لی، تم سے یہ نہ ہو سکا کہ بہادر مردوں کی طرح لڑتے ہوئے قتل ہو جاتے۔ سیرت ابن حشام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 645۔ ان قیدیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں تقسیم فرما دیا اور یہ حکم دیا کہ ان قیدیوں کو آرام کے ساتھ رکھا جائے۔ چنانچہ 2-2 4-4 قیدی صحابہ کے گھروں میں رہنے لگے اور صحابہ نے ان لوگوں کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا کہ ان لوگوں کو گوشت، روٹی وغیرہ حسب مقدر بہترین کھانا کھلاتے تھے اور خود کھجوریں کھا کر رہ جاتے تھے۔ ابن حشام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 646۔ قیدیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جزا حضرت عباس کے بدن پر کرتا نہیں تھا، لیکن وہ اتنے لمبے قد کے آدمی تھے کہ کسی کا کرتا ان کے بدن پر ٹھیک نہیں اترتا تھا۔ عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار چونکہ قد میں ان کے برابر تھا، اس لیے اس نے اپنا کرتا ان کو پہنا دیا
بخاری میں یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے کفن کے لیے جو اپنا پیراہن شریف عطا فرمایا تھا وہ اسی احسان کا بدلہ تھا۔ بخاری باب الکسوہ للا سارا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 422۔ انشاءاللہ رحمان باقی اگلے ایپیسوڈ میں